बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो आप लोगों से माज़रत कि कल का लेक्चर जो था वो किसी ज़ाती वजह से जो है वो रह गया और आप लोगों को डिलीवर नहीं हो सका। बहरहाल आज जो है वो हम हिस्सा नज़म कर रहे थे और हमारी पहले 3 नज़में जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आज हमने चौथी नज़म करनी है जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है और इसका नाम इस्लामी मसावात है। मसावात जो है वो आप लोगों को पता है कि बराबरी और भाईचारे का नाम है, एक जैसी हैसियत और एक जैसे रुतबे और मकाम का नाम है कि यानी जहाँ पर जो है वो सब एक जैसे हों, किसी को दूसरे पर जो है वो बरतरी और फजीलत हासिल ना हो। और मसावात का जो तस्वुर है वो आपको इस्लाम के अंदर भी दिखाई देता है कि किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मसावात का दर्स दिया। एक चीज़ है कि जो दूसरों को जो है एक दूसरे से हमें मुमताज़ करती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तकवा, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तकवा जो है वो तुम्हें एक दूसरे से मुमताज़ करता है और एक दूसरे से अलग करता है। और यही तकवा क्या है कि जिस इंसान में अल्लाह ताला का खौफ जो है वो ज़्यादा होगा वो दूसरे से ज़्यादा मुमताज़ होगा। तो इस्लाम में जो है वो मसावात का बार बार दर्स दिया गया है। इसके नज़म के शायर जो हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस नज़म में उन्होंने इस्लाम के बारे में और इस्लाम की कहानी एक तरह से नज़म के अंदाज़ में हमें बयान की है। और ये सिर्फ़ एक नज़म नहीं है बल्कि आप कह लें कि एक जो मिटती हुई इस्लामी तहज़ीब थी उसका उन्होंने एक तरह से जो है वो नोहा लिखा है, उन्होंने गरिया किया है इस्लामी तहज़ीब जो ख़त्म हो रही थी उसका। और ये नज़म जो थी वो बहुत अरसे तक घरों में ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती रही क्योंकि इसका जो तर्ज़ तहरीर है वो बहुत सादा है, आम फ़हम है और मुदल्लल है। यानी आसानी से इस नज़म को आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी तशरीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको समझने के लिए, बल्कि ये आपको नज़म जो है वो बहुत आसानी से ख़ुद से समझ आ जाएगी। और इनका कलाम जो है वो उसमें हमें वुसअत नज़र आती है, ठीक है, उसमें गहराई हमें नज़र आती है। और उन्होंने यहाँ पर जो है वो रवायती ख़यालात से हम कह सकते हैं कि जदीद ख़यालात की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। इनकी अगर हम किताबें देखें तो इनकी किताबों में हयात जावेद है, यादगार गालिब है, मुकदमा शेर व शायरी है और मुसद्दस हाली। ये मुसद्दस हाली जैसी नादिर किताबें जो हैं वो इसमें हमें मिलती हैं। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो 1837 में पानीपत में पैदा हुए और जब ये 9 बरस के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और ये जो शायरी थी इनकी उसमें आप कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब इनके उस्ताद थे क्योंकि ये गालिब से इस्लाह लेते थे अपनी शायरी के ऊपर। और फिर इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने मौज़ूआती नज़में पेश की जिनमें और फिर जो गज़ल है आप कह सकते हैं कि जदीद गज़ल जो थी उसका सेहरा भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ जाता है। इसके अलावा शायरी के अलावा सवाना निगारी और तनकीद की बुनियाद भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने डाली। और इनकी जो सबसे मशहूर नज़म ये वाली नज़म है जिसके कुछ अशार यहाँ पर लिए गए हैं जिसको मदुजज़र इस्लाम कहते हैं और मदुजज़र इस्लाम को मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। और आप सबको पता होगा कि मुसद्दस हाली जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की ख्वाहिश पर जो है वो ये नज़म लिखी थी। और सर सैयद ख़ुद कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुम दुनिया से क्या लाए हो तो मैं बोलूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। अच्छा, और एक और रीज़न कि इस नज़म को जो है अब यहाँ पे इस्लामी मसावात इसका नाम है, ठीक है, लेकिन ये जो अशार हैं ये किस नज़म से लिए गए हैं? मुसद्दस हाली से लिए गए हैं। और इसको मुसद्दस क्यों कहते हैं? मुसद्दस होती है 6 मिसरों वाली। अब इसमें आप देखें कि ये नज़म जो है वो अशार पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ़ बंद हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ बंद हैं और ये बंद जो हैं वो मुसद्दस कहलाते हैं। मुसद्दस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मुसद्दस होती है, मैंने आपको बताया कि 6 मिसरों वाली। अब इसमें आप जो पहला बंद है उसको देखेंगे तो इसमें आपको 6 मिसरे मिलेंगे। ये 6 मिसरे मिलकर एक बंद बना रहे हैं जिसको हम मुसद्दस का, शायरी की ज़ुबान में हम उसको मुसद्दस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसका आप पहला शेर देखें। शायर कहता है कि किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्ख़ में पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जोहर, न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। अब यहाँ पे सबसे पहले दफ्तर उलटना जो है ये बेसिकली एक मुहावरा है और दफ्तर उलटने से मुराद ये है कि ज़वाल आना, बर्बाद होना, तबाह होना, बुरे दिन आ जाना।
مسخ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بگڑنا، شکل تبدیل ہونا، اور تونگر کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. کہتے ہیں شاعر کہتا ہے دوسرے مصرے میں، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر. تونگر کا مطلب ہوتا ہے امیر طبقہ، دولت مند طبقہ، مالدار طبقہ، ٹھیک ہے. جوہر کا مطلب ہوتا ہے خوبی، ہادی ہوتا ہے رہنما، اور رہبر ہوتا ہے رستہ دکھانے والا، اور عقبہ، نہ عقبہ میں جنت، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ. عقبہ ہوتا ہے آخرت، اگلا جہان، جس کو ہم لوگ قیامت کا نام دیتے ہیں. تو یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ اسلامی مساوات میں وہ ہمارے معاشرے جو ہے وہ اس کے اندر پائی جانے والی تفریق، یعنی کہ یہاں پر کیا تفریق ہے، عمراء اور غرباء کے درمیان جو پایا جانے والا فرق ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے اور تجزیاتی انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کیونکہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں کیا تھا کہ انگریزوں نے جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس کا سراسر جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں کے سر پر ٹھہرائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ مسلمان ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ پھر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. انگریزوں نے حکومت جو تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہوں نے پھر مسلمانوں کو ہی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تاکہ جو ہے وہ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ مسلمان جو ہیں دوبارہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں، اور دوبارہ انگریزوں سے حکومت جو ہے وہ واپس لینے کے قابل نہ ہو جائے. مسلمانوں نے 1000 سال تک آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر پر حکومت کی، اور مسلمان جو تھے ان کے مزاج میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی جو تھی وہ ان کی مزاج میں شامل تھی، اس لیے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں سے ڈرے رہتے تھے. اب یہاں پر جو تھا وہ ہندوؤں کو تو حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں فرق نہیں پڑتا تھا؟ کیونکہ پہلے جو تھے وہ ان پر حکمران کون تھے؟ مسلمان تھے. تو اب انگریز ہو گئے تھے، وہ تو پہلے بھی محکوم تھے، اور اب بھی ہندو جو تھے وہ پہلے بھی محکوم تھے، اور انگریزوں کی آمد کے بعد بھی جو ہے ہندو محکوم رہے، لہٰذا ان کو انگریزوں کی آمد سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بنیادی فرق تھا وہ کس کو پڑ رہا تھا؟ مسلمانوں کو پڑ رہا تھا. لہٰذا انگریزوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں سے چونکہ انہوں نے حکومت لی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ اذیتیں، تکالیف اور مصائب جو تھے وہ مسلمانوں کو دیے، اور مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں اور ان کے جو تھے ان جائیدادیں چھین لی، ان کو سرکاری جو عہدوں پر فائز تھے اس سے ان کو برخاست کر دیا، اور ایون کہ اسلامی تعلیم جو تھی ان کے جو ادارے تھے ان کے دروازے بھی ان پر بند کر دیے گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ پھر دوبارہ سے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں تو پھر اسلام جو ہے وہ ان کو اس قابل بنا دے گا کہ یہ اپنے حقوق جو ہیں وہ انگریزوں سے دوبارہ چھین لیں. اور مغل دور حکومت میں آپ دیکھیں کہ دلی جو تھا وہ دارالحکومت تھا، لیکن انگریزوں نے کیا کیا کہ دلی کو فتح کیا اور دلی کو تباہ و برباد کر ڈالا. اب اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا عناد تھا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی تھی، اس سب کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو برباد کیا، ان کی جاگیریں چھین لی، اور ان کو ایون کہ شہر بدر کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ وہ وقت آیا کہ مسلمان جو تھے وہ مایوسی اور نا امیدی اور کا شکار ہوئے، پھر وہ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر اور سماجی طور پر جو ہے وہ کیا ہوئے کہ برائیوں کا شکار ہوتے چلے گئے، اور وہ پستی میں چلے گئے. ایک عقلمند شخص اور ایک دانا کا قول ہے کہ حد سے زیادہ جو خوشحالی ہوتی ہے اور حد سے زیادہ جو آپ کی بدحالی ہوتی ہے، دونوں آپ کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ جب آپ حد سے زیادہ خوشحال ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ شکر کرنا بھول جائیں گے، آپ یہ سمجھیں گے تو کہ سب پر تو آپ کا حق ہے. اور جب آپ حد سے زیادہ بدحال ہوں گے تو بھی پھر آپ کہیں گے کہ مالک تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں جو ہمارا جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہے. لہٰذا جو ایک درمیانی حالت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو جب مولانا الطاف حسین حالی نے یہ سارے حالات دیکھے تو پھر انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ نظم لکھی جس کا نام مدجزر اسلام ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے 2 طبقے کام کر رہے تھے. ایک وہ طبقہ جو کہ سیاسی طور پر مسلمانوں کا ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک وہ طبقہ تھا جو سر سید احمد خان کی صورت میں تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو کہ ہمارے شاعر تھے اور جو شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر نئی روح بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان میں علامہ اقبال آپ کے سامنے آتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی آپ کے سامنے آتے ہیں، محمد حسین آزاد جو ہے وہ نثر کے ذریعے سے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ 3 طبقے آپ کو بیک وقت کام کرتے دکھائی دیتے ہیں.
اور اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ قوم کی ذبح حالی کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے پھر ان کے امراء جو ہیں وہ جھکتے دکھائی دیتے ہیں۔ امراء کا طبقہ جو ہے وہ چونکہ عیش میں پڑ چکا ہوتا ہے اور وہ بدحالی اور عیش میں پڑے ہوتے ہیں، اور جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے وہ امراء کے اعمال بگڑتے ہیں تو قوم جو ہے وہ مفلوق الحال لوگوں پر ان کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ امیر اور خوشحال لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو دولت ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کا اس پہ کوئی حق ہوتا ہے، بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس دولت کی نشے کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اچھے اور برے کی تمیز کو وہ لوگ بھلا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات جو ہیں وہ اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، دور ان سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ تو پھر جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ بربادی کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ان کا امیر طبقہ ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہو، کہ تمہارے مال اور اولاد دونوں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اور یہ جو آزمائش پر پورے نہیں اترتے وہ لوگ جو ہے وہ عارضی جاہ و جلال اور شان و شوکت پر جو ہے وہ مر مٹتے ہیں۔ اور انہیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ قارون جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت دولت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی بہت دولت دی تھی، لیکن پھر ان کا انجام بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے وہ ہر عمل کی جو ہے وہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو انسان جہاں پہ بوئے گا وہ آخرت میں وہی کاٹے گا۔ ظاہر ہے ہم اگر گندم کا بیج بوتے ہیں تو گندم ہی کاٹیں گے نا، ہم چنا تو نہیں کاٹ سکتے، یا چنے کا بیج بوئیں گے تو گندم تو نہیں کاٹیں گے۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک ایسی کھیتی ہے جہاں ہم جو بھی بیج بوئیں گے آخرت میں ہم نے وہی فصل کاٹنی ہے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، وہ بد نصیب مر گئے گویا جیے بغیر، کہ جو لوگ جو ہیں وہ عمر گزار دیتے ہیں انسانیت سے محبت کیے بغیر، گویا ان کی زندگی ایسے ہے کہ ان کو کبھی ملی ہی نہ ہو، گویا یوں ہے کہ ان لوگوں کو زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی عطا ہی نہ ہو۔ چنانچہ جو دولت مند طبقہ ہے وہ اخلاقی گراوٹ اور بگاڑ کا شکار بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی رہنمائی جو ہے وہ مذہب سے رہنمائی نہیں لیتے اور صراط مستقیم پر چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے وہ جو ہے وہ ان کے اندر ندامت و شرمندگی نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور یہ جو تشیع طلب بند ہے اس کے آخری شعر میں بھی شاعر یہی کہتے ہیں کہ امراء کا جو طبقہ ہے وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے اور انہیں عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ مال و زر اور دنیاوی شان و شوکت کو ہی عزت کا معیار سمجھتے ہیں، اور جبکہ بے زر ہونے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ناجائز ذرائع سے دولت جو ہے وہ سمیٹنے کو آر نہیں سمجھتے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اور وہ جنت اور جہنم کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں جو ہے وہ اپنی آسائشیں سمیٹتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو کر تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ عزت کا کوئی خیال نہیں رہتا، اور وہ نہ تو دین سے جو ہے وہ ان میں کوئی جوہر کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، اور نہ تو وہ اپنی عقل سے رہنمائی لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے دین میں جو ہے وہ اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈتے ہیں۔